तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था जब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। लाउंज में बैठी एजल के दिल की धड़कन भी एक लम्हे को थम गई। जल्दी से इसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस अंदर खींची। थोड़ी देर बाद खतीजा बेगम इनाया के साथ जवाद और राहिला चलते अंदर दाखिल हुए। एजल ने ताज्जुब से इनको देखा मगर फ़ौरन खतीजा बेगम की घूरी पर मुस्कुराने लगी। जवाद ने आगे भरकर सर पर हाथ रखा और राहिला के साथ गले मिली। जवाद, राहिला बैठो ना, खतीजा बेगम ने सोफ़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ में ही इनाया की तरफ देखकर कहा, इनाया जाओ चचा चची के लिए जूस ले आओ। इनाया जाने ही लेगी कि जवाद ने इसे रोका। अरे इनाया रुको, बच्चे बड़ी भी और हारून आ रहे होंगे, इनका इंतज़ार कर लो। तो आप सब लोग साथ में आ जाते। इनाया मुस्कुराते हुए सोफ़े पर आकर बैठ गई। वो दरअसल हम आज ही इस्लामाबाद से आए हैं तो सोचा जब भाभी नाराज़गी भुलाए गाँव का चक्कर लगा आई हैं तो हमने भी अपने बच्चों से मिलने के लिए इधर का इरादा कर ही लिया। राहिला मुस्कुराकर बताने लगी। खतीजा इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। बहुत खुशी हुई भाभी आप सबकी गांव वापसी की खबर सुनकर। अब जवाद खुशगवार से लहजे में कह रहा था, एक ना एक दिन तो जाना ही था, भला नाराज़गियाँ कितना अर्सा चल रहती हैं। खतीजा बेगम मुस्लिहाना से अंदाज में बोली, चले पुरानी बातें नहीं दोहराएं। इनाया सबके उदास चेहरे देखते हुए बोली, सही कह रही हो, ख़त्म करें अब पुरानी बातें। और एजल तुम क्या करी हो आजकल? राहिला ने एजल की तरफ देखकर कहा, जो खला में ना जाने क्या घूर रही थी। राहिला के सवाल पर चौंक कर बोली, मैं आजकल कुछ नहीं, मतलब मैं छुट्टियों पर आई हूँ, फाइनल एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट भी आ गया, अब बस हाउस जॉब शुरू करनी है। अचानक सवाल ने इसे कंफ्यूज कर दिया था, वरना वो इस तरह गुफ्तगू के दौरान लड़खड़ाती तो बिल्कुल नहीं थी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। राहिला ने खुश होकर दुआ दी और फिर इनाया की तरफ रुख किए कहा, तुम क्या करती हो? मैं इंसानों के गम सुनती हूँ। इनाया ने इस कदर संजीदगी और अफसोस से कहा था कि जवाद और राहिला ना समझी से इसे देखते रह गए। साइकियाट्रिस्ट है राहिला ये। खतीजा बेगम ने इनके हैरान चेहरे देखकर कहा तो वो समझकर सर हिलाने लगी। इसका मतलब है कि एक दिमाग का और एक जिस्म का इलाज करती है, जवाद ने महसूस होते हुए कहा। तो वो दोनों हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन देख लें, अपने घर वालों के दिमाग आज भी सही नहीं कर पाई। इनाया की बात पर लाउंज में हल्के से कहकहे गूंजे। राहिला फिर खतीजा बेगम से इनाया की शादी के बारे में बात करने लगी। एजल ने एक जायज़ा लेती निगाह राहिला पर डाली। राहिला का रंग गुलाबी माइल सफ़ेद था, कानों में बड़े झुमके थे, सलीके से सर पर दुपट्टा सेट किए वो एक 35-36 साल की बावकार खातून लग रही थी। हाथों में पहने कंगन और अंगूठियाँ देखकर कोई भी बता सकता था कि राहिला का ज्वेलरी के मामले में आला ज़ौक़ है। एजल के दिल में इनके लिए पसंदीदगी पैदा हुई थी, क्योंकि पहली बार जब इनसे मिली थी तब ना तो माहौल ऐसा था कि किसी को पसंद किया जाए और ना हालात ऐसे थे कि किसी को समझा जाए। आबी और मोइस कहाँ हैं भाभी? माहौल का सुकून महसूस करते हुए जवाद ने इनकी गैर मौजूदगी की वजह पूछी। कॉलेज गए, आने वाले होंगे, आज हाफ डे था इनका। खतीजा बेगम ने घड़ी की तरफ देख कर कहा, चाचू आपको घर का सुकून पसंद नहीं आया जो इन दोनों को याद कर रहे हैं? इनाया ने बेचारा समूह बनाकर पूछा तो सब लोग हंस दिए। ना बाबा, रौनक है वो तो इस घर की, जवाद ने हंसते हुए कहा। वैसे हारून का आ जाना चाहिए था अभी तक। खतीजा बेगम ने अभी कहा ही था कि हारून की कार की हॉर्न सुनाई दी। लो आगे, जवाद ने हारून की आवाज़ पर कहा। खतीजा बेगम इनको बाहर लेने चली गई। इनके जाते ही इनाया खतीजा बेगम की तरफ इशारा करके शरारत से बोली, देखा सास का डर। इस पर एक बार फिर सब लोग हंस दिए। कुछ देर बाद खतीजा बेगम हारून के साथ सकीना बी को सहारा देती अंदर लेकर आ रही थी। हारून मुकम्मल सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए था, कलाई पर स्मार्ट वॉच लगाए, दोनों कमीज़ की आस्तीनें फोल्ड किए हुए, आंखों पे स्याह चश्मा जो इसने घर के अंदर आते ही उतार दिया था, हाथ में पकड़ रखा था। इनाया आगे बढ़कर सकीना बेगम से मिली मगर एजल हारून के हटने का इंतज़ार करने लगी। खतीजा बेगम ने सकीना बी को वहाँ बिठाया जहाँ वो खुद बैठी थी और इनके साथ वो खुद भी बैठ गई। तब एजल सकीना बी के पास जाकर मिली और वापस वहीं जाकर बैठ गई जहाँ पहले से वो और राहिला बैठे हुए थे। अब बैठने के लिए एक ही जगह बची थी जो एजल के साथ थी। हारून अभी कश्मकश में ही था कि खतीजा बेगम ने कह दिया, हारून खड़े क्यों हो, बैठो इधर। हारून चारों नाचार इधर को चल दिया और एजल ने उस वक्त को कोसा जब वो वहाँ जाकर बैठी थी। इसके घर वाले आखिर इसे समझते क्यों नहीं हैं? अब हारून ऐसे बैठा था कि इसका रुख सामने दीवार की तरफ था। वो दोनों 90 के ज़ाविये पर बैठे थे। इनाया जाओ पानी ले आओ। इनाया जो अपनी हंसी जब्त किए एजल व हारून को बारी बारी देख रही थी, खतीजा बेगम के कहने पर सर हिलाते किचन की तरफ जाने लगी। इसके उठते ही एक शख्स के बैठने की जगह मिल गई। हारून और एजल ने बैक वक्त इस खाली जगह की तरफ देखा। हारून उठने ही लगा था कि जवाद ने अपनी टांगें सीधी करके इस जगह पर रख दी। हारून ने आज से देखा और फिर वहीं बैठा रहा। सूरत हाल बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। सकीना भी आंखें छोटी किए चारों तरफ से घर को देख रही थी। इनाया जूस लाकर सर्व कर रही थी, तभी घर का दाखिली दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इनाया हारून को जूस पकड़ा कर सीधी हुई और घड़ी पर टाइम देखा। ले चाचू, आगे आपके मुताबिक घर की रौनक। कौन सी रौनक? सकीना बेगम ने नासमझी से पूछा। आबी और मोइस दादो। इनाया ने हंसकर इन दोनों के नाम ज़रा खींच कर लिए।
ابھی وہ لوگ آئے نہیں ہیں کہ ان کی آوازیں پہلے ہی سے لاؤنج میں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کسی کی چیخ سنائی دے رہی تھی، کبھی کسی کی معافی مانگنے کی آواز، اور کبھی کسی کی غصے سے بولنے کی آواز۔ پہلے کبھی اتنا شور تو نہیں ہوتا تھا۔ لو دیکھا، ابھی باقاعدہ گھر کے اندر آئے بھی نہیں اور رونق کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ جواد پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہارون ایک بار پھر اٹھ کر اس جگہ بیٹھنے لگا، مگر پہلے ہی عنایہ نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا، جبکہ عنایہ نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھے۔ آخر اس نے نفسیات میں اتنے سال یوں ہی تو ضائع نہیں کیے تھے۔ آ لینے دو ان کو ذرا، طبیعت سیٹ کرتی ہوں، تنگ کر کے رکھ دیا۔ ختیجہ بیگم کا ماؤں والا ڈسپلن انچارج فوراً جاگا تھا۔ وہ باہر سے آتی آواز پر ابھی غور کر ہی رہے تھے کہ ایزل کے ذہن نے ایک دم سے دھماکہ کیا۔ امی! ایزل نے ختیجہ بیگم کی طرف پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ساتھ میں ہی ایک بے بسی بھی تھی۔ نہیں، کم سے کم آج کے دن وہ اس طوفان مقابلہ ان سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ختیجہ بیگم نے سوالیہ انداز اس کی طرف دیکھا۔ مرحا؟ ایزل نے اس والے طوفان کے بارے میں سوچ کر ہی جھرجھری لی۔ مرحا طوفان ہی تو تھی، لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد کے چہروں پر نہ سمجھی تھی۔ تبھی مرحا کے ساتھ آبش اور معیز اندر آتے دکھائی دیے۔ غصے سے لال ہوتی مرحا نے آبش اور معیز کے کان دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور وہ طرز سے سوری آپی چلا رہے تھے۔ انہیں غائب ہونے کا پتہ ہے، کسی کو خیر خبر دینے کا نہیں، غصے سے کہتی اس نے ان کی دہائی پر اور زور سے کان دبایا۔ لاؤنج میں ان سب افراد ہونکوں کی طرح ان تینوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ایزل نے منہ نیچے کر کے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ یا اللہ، پلیز یہ لڑکی آج مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کروائے۔ مرحا؟ ختیجہ بیگم نے اس کا دھیان مہمانوں کی طرف کرنا چاہا، مگر مرحا کو کیا؟ آنٹی آپ تو بات نہ کریں۔ ابھی الفاظ مرحا کے منہ میں ہی تھے کہ اس نے سر جھکائے بیٹھی ایزل کو دیکھا۔ ایزل؟ غصے سے دان جما کر ایزل کا نام ایسے لیا جیسے اسے کچا چبانے کا ارادہ رکھتی ہو، اور پھر ادھر ادھر ایسے دیکھنا شروع کیا جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ مطلوبہ چیز ملنے پر صوفے کی طرف بڑھ کر ایک کشن اٹھا کر زور سے ایزل کی طرف پھینکا، مگر وہ ہوا میں اڑتا سیدھا ہارون کو لگا۔ پیچھے کھڑے آبش اور معیز نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ ختیجہ بیگم نے بے بسی سے پیچھے کھڑے آبش اور معیز کو ایسے دیکھا جیسے مرحا کی اس حرکت کا وبال ان پر آنے والا ہو۔ ارے یہ بالری کون ہے؟ اس کو تمیز سے واسطہ کوئی ہے یا نہیں؟ سکینہ بھی حیران سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں کہاں دیکھی تھی ایسی پاگل لڑکیاں؟ ہارون حیران سا اس بلا کو دیکھ رہا تھا جو غصے سے بل کھاتی بس اپنا کام کر رہی تھی، کوئی پرواہ نہیں کون بیٹھا ہے کون نہیں۔ جواد اور رحیلہ صورتحال سمجھنے کی کوشش میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی حیرانی کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دوسرا کشن ہوا میں اٹھتا ایزل کو لگا۔ ایزل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ پھر تیسرا کشن آ کر لگا اور وہ صوفے پر لڑک گئی۔ مرحا غصے سے بات کرتے ہیں بچے۔ ختیجہ بیگم غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، مگر مہمانوں کا خیال کیے وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ آنٹی ویسے تو آپ بڑا کہتی ہیں مجھے کہ میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں، لیکن جب آپ بغیر بتائے ایک ہفتہ غائب رہیں تب میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ ہاتھ کمرے پر رکھے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ تب ایزل اٹھی اور مرحا کے پاس جا کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ جلدی اتنی تھی کہ ہاں اتنی جلدی کہ اس ہفتے کی وزیر اعظم آپ ہی تو رہی تھیں۔ ایزل کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ مرحا اس کے ہاتھ جھٹک کر بولی۔ اس بات پر لاؤنج میں بیٹھے کھڑے سبھی نفوس دبا دبا مسکرا دیے۔ ایزل کو مسکراتا دیکھ کر مرحا کا غصہ اور چڑھ گیا۔ ہاں ہنسو، میں ہی ہوں پاگل جو تمہارے موبائل پر کالز کر کے تھک گئی تھی، اتنی بار گھر کا چکر لگایا اور اب آپ سب ہنس رہے ہیں، پتہ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں؟ غصے سے کہتی مرحا آخر میں روحان سی ہو گئی تھی۔ ارے وہاں موبائلز پر سگنل نہیں آتے تھے اس لیے۔ عنایہ بھی اب کھڑے ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ ختیجہ بیگم مرحا کے پاس آ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے پچکارتے ہوئے بولی، اوہ میری لاڈلی کو رلا دیا، ہم سب نے سوری میرا بچہ۔ اب اگلے 10 منٹ وہ روتی رہی اور باقی سب تبھی مسکراہٹوں کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ آبش اور معیز سب سے مل کر اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ جب رو کر وہ چپ ہو گئی تو اس نے لاؤنج میں بیٹھے دوسرے مہمانوں کی طرف دیکھا۔ ارے سوری، آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اس پاگل خانے سے بھاگی ہوئی ہے، مگر میں کیا کروں، مجھ میں اللہ نے ہر ایموشن ایکسٹرا رکھا ہے۔ مرحا نے ٹشو باکس سے ٹشو نکال کر آنسو صاف کرتے کہا، ہاں صرف جذبات ہی ایکسٹرا ہیں، عقل تو سرے سے غائب ہی ہے۔ عنایہ کشن اٹھا کر صوفے پر واپس رکھتے ہوئے بولی جو کچھ دیر پہلے مرحا کے ہاتھوں ہوا میں اڑے تھے۔ مرحا بغیر برا مانے ہنسی تھی، وہ ڈھیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بےعزتی پروف بن چکی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر بالریوں کو اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، پتر لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ سکینہ بیگم نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر بات کی، جی آئندہ احتیاط کروں گی۔ مرحا نے نہایت تابعداری سے کہا، مگر اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کتنی تابعداری کرنی تھی اس نے۔ ایزل نے آنکھیں گھمائی، وہ مرحا کو یہاں سے غائب کر دینا چاہتی تھی۔ ویسے آپ ہیں کون؟ سامنے جواد اور رحیلہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایزل کا بے اختیار دل کیا کہ اس کا سر دیوار میں دے مارے۔ اگر گھر بیٹھے ہیں تو مہمان ہی ہوں گے نا؟ جواد ہلکا سا ہنس دیا۔
میں ایسا لوگوں کا چچا اور یہ ان کی چچی۔ اپنا اور راحیلہ بیگم کا تعارف کروایا۔ راحیلہ بڑے پیار سے میرا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر لکھا تھا کہ انہیں میرا اچھی نہیں لگی، لیکن اس نے کوئی اچھی لگنے والی حرکت کی تو نہیں تھی۔ پھر بھی راحیلہ سکینہ بیگم کا تعارف کروانے ہی لگی تھی کہ میرا پوری آنکھیں کھول کر حیرانگی سے بولی، ایزل کی چچا؟ ایزل نے ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایزل اس کی بات سمجھتے ہوئے زور سے اس کے کندھے پر چونڈی کاٹی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ ایسا بولے جو یہاں موجود افراد میں سے کسی کو نہیں سننا چاہیے۔ میرا سمجھتے ہوئے فوراً بات بدلی، بہت ذکر کرتی تھی آپ کا، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا قصہ سناتی تھی آپ کا۔ ہارون اس کے بیان بدلتا دیکھ کر سر چٹک کر ہنس دیا، یہ ایزل کی دادی اور یہ کزن، اب تم جاؤ۔ خدیجہ بیگم جلدی سے سکینہ بی اور ہارون کی طرف اشارہ کر کے بولی، آیا کہ وہ کچھ اور ہی نہ کہنا شروع ہو جائے۔ ایزل خدیجہ بیگم کے کہنے پر فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی، جی ہم جاتے ہیں۔ جب میرا نے مڑ کر ہارون کو دیکھا، ایزل تمہارے کزن کی آنکھیں کتنی حسین ہے یار۔ میرا نے دل پھینک انداز ایزل کی کان میں سرگوشی کی۔ ایزل نے کاج جانے والی نظروں سے اس کا دیکھا اور تقریباً گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ مرحا کی بڑبڑاہٹ آہستہ تھی مگر پھر بھی پاس کھڑی عنایہ نے سن لی۔ عنایہ نے ہارون کی طرف دیکھا، جس طرح ہارون مسکراہٹ دوبارہ آتا، اس کا مطلب تھا وہ بھی سن چکا ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مرحا جبار ڈاکٹر بن چکی ہیں؟ اس کی حرکتیں کسی 10 سال کے بچے جیسی تھیں۔ عنایہ سر جھٹک کر ان کے پیچھے چلی گئی، بن ماں کی ہے نا، اس لیے بچوں والی حرکتیں ہیں۔ خدیجہ بیگم نے اس کے جاتے ہی اس کی حرکتوں کی وضاحت کی، کیا ہوا اس کی ماں کو؟ راحیلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ سکینہ بی بی خدیجہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی، اس کی ماں نے اس کے باپ سے طلاق لے لی تھی، تب سے یہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ خدیجہ بیگم نے افسوس سے ساتھ بتایا، ہائے ہائے، اس کی ماں نے طلاق لے لی تھی کیا؟ نہ بابا نہ ری، خدیجہ اس بالری کو اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہنے دیا کر، پتہ نہیں کیسے تربیت ہوگی جس کی ماں کو طلاق ہوئی ہو۔ سکینہ بھی خالص دقیانوسی انداز میں بولی تھی، بس کانوں کا ہاتھ لگانا رہ گیا تھا۔ نہیں بڑی بھی، امرا ایسی نہیں ہے، بہت اچھی اور نیک طبیعت کی لڑکی ہے، وہ تو بس ویسی جذباتی ہے، ورنہ میرے لیے امرا اور ان تینوں بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدیجہ بیگم کے لہجے سے واضح تھا کہ ان کو سکینہ بی کی اس طرح کہنے پر تکلیف ہوئی تھی۔ بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، طلاق لینا کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو بس ہمارے معاشرے نے اس کو بنا دیا۔ راحیلہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اسلام میں طلاق سب سے ناپسندیدہ کام ہے، آج کل کی عورتوں نے تو دماغ خراب کیے ہوئے ہیں۔ سکینہ بیگم نحوست سے بولی۔ جواد کچھ کہنے کے لیے بولنے ہی لگا کہ ہارون بول اٹھا، نانی اسلام میں ناپسندیدہ ہے مگر پھر بھی اس کی اجازت دی، پتہ ہے کیوں؟ وہ سوال کر کے سب کی طرف دیکھنے لگا، سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر پھر سے کہنا شروع کیا، ہمارے نبی کی ازواج مطہرات میں سے بھی طلاق یافتہ تھیں۔ طلاق تب نہیں دی جاتی جب عورت میں کوئی کمی ہو یا اس کے کردار میں کوئی خرابی ہو، طلاق تب دی جاتی ہے جب دو ساتھ رہنے والے ایک دوسرے سے خوش نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکیں۔ اس طرح آئے دن لڑائیاں اور گھر کا سکون خراب ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ دو انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بھی اس میں پستی ہے۔ اس لیے ہمارے اسلام نے ایک درمیانی راہ نکال دی ہے کہ اگر شادی کے بعد نہیں بن رہی تو الگ ہو جاؤ، یہ ناپسندیدہ عمل ہے مگر برا نہیں۔ ہارون نے بات ختم کر کے سب کو دیکھا، راحیلہ اور جواد رضامندی سے سر ہلا رہے تھے جبکہ سکینہ بی کے چہرے پر واضح ناپسندیدگی تھی۔ خدیجہ نے مسکرا کر ہارون کو دیکھا، پہلے وقتوں میں بھی وہ اسی طرح خدیجہ بیگم کی بات کے حق میں دلائل دیا کرتا تھا، مگر یہ تو عورت کا کام ہوتا ہے نا کہ اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھے۔ سکینہ بی پھر سے بولی۔ ہارون نے ایک لمبی سانس لی، دیکھیں نانو، عورت کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اسے صرف اپنے حوالے سے دیکھیں، یا یہ کہ وہ صرف اپنے شوہر کو خوش رکھنے سے ہی اچھی ہو سکتی ہے، اس کا اپنا بھی دل ہے، اس کے جذبات بھی ہیں اور وہ مکمل انسان ہے، کسی خدمت گار تو نہیں۔ سکینہ بھی کچھ کہنے لگیں کہ جواد نے ٹوک دیا، اچھا چلیں بند کریں یہ طلاق کا موضوع، بھابھی آپ بتائیں بھائی حماد کب آ رہے ہیں؟ سکینہ بی کو چاروں ناچار چپ ہونا پڑا مگر وہ پھر بھی پرسکون نہیں۔ ہارون نے یہ موضوع کسی دوسرے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لیا کہ سکینہ بی کا نظریہ تو بدلنا ہی تھا، آتے ہی ہوں گے، کہا تو تھا جلدی آ جائیں گے۔ خدیجہ بیگم نے سرسری سے کہا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ مصطفیٰ ہاسٹل کے کوریڈور سے چلتا اپنے روم کی طرف جا رہا تھا، ابھی اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے اسے ایک آواز آئی، مصطفیٰ تمہارا ڈوم چینج ہو گیا ہے، بھول گئے ہو کیا؟ کوئی لڑکا انگریزی میں مسکرا کر بولتا اسے کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ سے دماغ کی طرف اشارہ کیا، بس دماغ میں پیٹرن فکس ہو گئے ہیں، عادت ہو گئی ہے نا اس ڈوم کی، شائستگی سے کہتا۔ وہ اپنے دوسرے ڈوم کی طرف چلا گیا۔ دوسرے لڑکے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اپنے ڈوم میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا، کل سے اس کا سامان ویسے ہی ڈبوں میں پڑا ہوا تھا۔ وہ لمبی سانس لے کر اپنے سامان کو نکال کر بیڈ پر رکھنے لگا۔ چل مصطفیٰ ہو جا شروع۔ اچانک دروازہ زور سے دھڑدھڑایا۔ مصطفیٰ نے سونک کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو مصطفیٰ۔ باہر سے بھاری بوٹوں کے ساتھ ساتھ آواز آ رہی تھی، اندر سے بھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ باہر کافی لوگ جمع ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ 3 باوردی آفیسرز ہاتھ میں گنز لیے اندر داخل ہوئے اور مصطفیٰ پر نشانہ باندھ لیا۔ مصطفیٰ حیران سا سب دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں اب بھی کتاب پکڑی ہوئی تھی لیکن وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، بس حیران تھا۔
ہم تمہیں تعلیمی ادارے میں ڈرگ سپلائی کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ باوردی آفیسرز میں سے ایک آفیسر بولا۔ مصطفیٰ کے لب اوہ میں سکڑے اور اس کی حیرانی جاتی رہی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا تھا۔ باہر کھڑے لوگ اپنی چہ میں گوئیاں کرنے لگے تھے۔ کوریڈور میں ایک اور شخص آ کھڑا ہوا تھا۔ سر پر پی کیپ پہنے، منہ پر سفید اور سیاہ رنگ کی ڈبیوں والا مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ دلچسپی سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو۔ اندر کھڑے دوسرے آفیسر ذرا غصے سے بولا۔ مصطفیٰ نے کتاب سمیت ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی فلم کی شوٹنگ میں اسے زبردستی ایکٹنگ کروائی جا رہی ہے۔ اکتایا سا۔ آفیسرز اس کی اس بے خوفی سے پل کھا کر گئے۔ کتاب کو بیڈ پر رکھو۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکار کر کتاب کو بیڈ پر رکھ دیا۔ ایک آفیسر آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی لگانے لگا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ پکڑ کر کمر کے پیچھے لے گیا۔ مصطفیٰ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ آفیسرز نے اسے گھٹنوں کے بل جھکانے کی کوشش کی، مگر مصطفیٰ نے ایک ترچھی نظر سے دیکھا اور چبا چبا کر کہا، میں مزاحمت کی کوشش نہیں کر رہا، اس لیے میرے ساتھ زبردستی کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ آفیسرز فوراً ہتھ کڑی لگا کر پیچھے ہو گئے۔ سیاہ سفید ڈبیوں والے مفرل والا شخص مصطفیٰ کے اس انداز پر فخریہ سا مسکرایا۔ اب دو اہلکار اسے بازوؤں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ مفلر والا لڑکا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جہاں پیچھے بندھے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے ایک سرسری سی نظر مجمع پر ڈالی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باہر کی طرف جاتے اس نے 3 لڑکے گروپ کی شکل میں کھڑے دیکھے۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی آواز سست ہوگی۔ کیا تم نے دیکھا وہ کیسے اکڑ کر چل رہا تھا؟ ان میں سے ایک لڑکا بولا، جس کی پشت اس مفلر والے لڑکے کی طرف تھی۔ ایک دن اس کی اکڑ بھی نکل جائے گی، جب جیل سے آنے کے بعد اس کا کیریئر داغ زدہ ہوگا۔ ایک دوسرا لڑکا سگریٹ کا کش لگاتا خلا میں گھورتا بولا، ویسے تم نے یہ کیا کیسے؟ پہلا لڑکا پھر سے تجسس سے بولا، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ تیسرا لڑکا آنکھ دبا کر بولا۔ پھر وہ مفلر والا لڑکا ان سے دور ہوتا گیا اور آوازیں طلبہ کے ہجوم میں دم توڑ گئیں۔ باہر آ کے اس نے ایک موبائل نکالا اور ایک نمبر ملا کر کان کو لگایا۔ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی تو وہ فوراً بولا، باس، اسے ڈرگ ڈیلنگ کیس میں اندر کر لیا گیا ہے 5 منٹ پہلے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو وہ ٹھہر کر سننے لگ گیا۔ نہیں، میرے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ سب ہو گیا۔ مفلر والا لڑکا عقیم مایوس سا بولا۔ پھر سے اسے کچھ ہدایت دی گئی تو اس نے یس باس کہہ کر کال بند کر دی۔ یہ بندہ کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتا۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ ہاسٹل کے ایریا سے باہر نکل آیا۔ 5 منٹ بعد وہ ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑا تھا۔ مفلر غائب اور پی کیپ الٹی لے رکھی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکا سانولا رنگ اور قطعی آنکھیں، چہرے پر گھنی داڑھی اور آئی برو پر ایک کٹ کا نشان۔ پہلی نظر میں ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک باوردی آفیسر کھڑا تھا۔ دونوں دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آفیسر سر ہلا کر اندر پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا۔ آفیسر کے اندر جانے کے بعد وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہی آفیسر مصطفیٰ کے ساتھ باہر آتا دکھائی دیا۔ مصطفیٰ سیدھا چلتا قطعی آنکھوں والے لڑکے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ولی سلطان، دونوں ہاتھوں کو تالی مارنے کے انداز میں ملایا، تو تمہیں پھر سے اس کھڑوس نے میرے سر پر مسلط کر دیا۔ پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بغیر سلام دعا کے شروع ہو گیا۔ تمہیں نہیں لگتا تم تازہ جیل سے نکل کر آئے ہو تو تمہیں تھوڑا شرمندہ ہونا چاہیے، اور میرے تمہیں پورے 12ویں بار بچانے پر میرا شکر گزار؟ ولی سلطان بغیر اس کی بات کا اثر لیے ہاتھ سینے پر باندھے آنکھیں چھوٹی کیے اسے بولا، دروازہ کھولو۔ مصطفیٰ گاڑی کی طرف اشارہ کیے بولا، مجال ہے جو وہ دونوں سیدھی طرح ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں۔ ایک دوسرے کی بات کا جواب دینا دونوں کے لیے اپنی توہین کے برابر تھا۔ سونے پر سہاگا کہ ہر بار دونوں کی ٹیم بنا کر ہارون خوش ہوتا تھا۔ اللہ ایسے سینئرز کسی کو نہ دے۔ دونوں اس وقت ہارون کے دل میں کوس رہے تھے۔ گاڑی میری نہیں ہے، ٹیکسی کرواؤ۔ ولی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بولا اور ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر ایسے کھڑا تھا جیسے وراثت میں ملی ہو مڈل کلاس سلطان۔ مصطفیٰ اس کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ ولی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہاں میرا باپ ڈاکٹر نہیں ہے، نہ جو لوگوں کی خال کھینچ کر پیسے کماتا ہو۔ مصطفیٰ بغیر جواب دیے آگے بڑھ گیا اور ٹیکسی اسٹینڈ پر جا کر ایک ٹیکسی کے سامنے رک گیا کہ نہ جانے کہاں تھا، یہ تو ولی سلطان کو ہی پتا تھا۔ ولی اپنے مسکراہٹ دبائے واپس اسی گاڑی کی طرف آیا، جیپ سے چابی نکال کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مصطفیٰ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا صدمہ اسے اپنے ڈروم کے باہر پولیس دیکھ کر نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی گاڑی کی طرف آنے ہی لگا تھا کہ ولی گاڑی ریورس کرتا استقایا اس طرف کا شیشہ نیچے کرتے ایک کا کارڈ مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ مصطفیٰ نے اچنبھے سے کارڈ کو دیکھا، وہاں پر کوئی ایڈریس لکھا تھا۔ مصطفیٰ نے واپس سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اگر تم نے مجھے مڈل کلاس والا تانا نہ دیا ہوتا تو ہم ساتھ چلتے، مگر خیر اب تم ٹیکسی میں آتے، مجھے زیادہ اچھا لگو گے۔ ولی دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ مصطفیٰ نے بھسم کر دینے والے انداز میں اس کی جاتی گاڑی کو دیکھا اور ضب سے مٹھیاں، پتہ نہیں کیا ہو گیا آج مجھے، مٹھیاں بند کیں۔ ہارون، تمہیں میں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے اس قدر بے بسی سے کہا تھا۔ اگر ہارون سامنے ہوتا تو اس کے 3-4 تو جڑ ہی دیتا، ایسی کی تیسی سینئر کی۔ مصطفیٰ نے غصے سے بھینچا ہوا ہاتھ ساتھ بنے اسٹریٹ پول پر مارا۔
سردی ہونے کی وجہ سے اس کچھ زیادہ ہی چوٹ لگی۔ زیادہ زور سے لگ گیا۔ اللہ جی، اب بندہ غصہ بھی نہ کرے۔ آسمان کی طرف سر اٹھ کر مسکینوں والی انداز میں اس نے اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا، کارڈ پر لکھے ایڈریس پر جا رہا تھا۔ مصطفیٰ بڑے مزے کا کریکٹر لگ رہا ہے ویسے مجھے۔ ایزل کھینچتے ہوئے مرحا کو کمرے میں لے آئی۔ عنایہ بھی کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ تم پاگل ہو کیا؟ کب بڑی ہونا ہے تم نے؟ ایزل نے آہستہ آواز میں گھراتے ہوئے کہا۔ مرحا، تم سے اس کی توقع نہیں تھی۔ جب تمہیں نظر آ رہا تھا کہ مہمان بیٹھے ہیں تو تم تھوڑا لحاظ کر سکتی تھی۔ عنایہ غصہ مگر دھیمے لہجے میں بولی، لحاظ اور مرحا کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایزل نے پھر سے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مرحا کبھی ایزل کو کبھی عنایہ کو دیکھتی، کہنے کے لیے منہ کھولتی، لیکن اس سے پہلے وہ دونوں بول پڑتی، مرحا ہم ان سے 5 سال بعد مل رہے ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کے سامنے اس طرح کے تماشے لگائیں۔ عنایہ نے کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے کہا اور کھڑکی کھول دی۔ تم لوگ میری بات تو سن لو، مرحا نے کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ تم نے اب کہنا کیا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ، کچھ رہ گیا ہے؟ عنایہ پھر سے دبا دبا سا چیخی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بس اب ایک لفظ سنو، بولی جا رہی ہو بولی جا رہی ہو۔ میرا ہاتھ اٹھا کر غصے سے بولی، کیا غلط کیا میں نے؟ جس طرح تم لوگ اچانک چلے گئے، پھر میری کالز نہیں اٹینڈ کی، میرے میسیج کا رپلائی نہیں کیا، میں اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ محلے والوں نے جس طرح بتایا کہ کسی انجان انسان کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئے تو میں ڈر گئی تھی۔ تم لوگوں کو میری فکر تماشا لگ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تماشا ہی صحیح، مرحا روانی سے کہتی۔ ایک بار پھر روحانسی سی ہو گئی۔ ایزل اب کے دھیمی پڑی۔ عنایہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑی رہی، اس ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ یار، ہم گاؤں گئے تھے، وہاں نہیں ہوتے سگنلز۔ ایزل نے مرحا کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ مرحا نے گلی سانس اندر کھینچی۔ ہاں ٹھیک ہے، جو میں نے کیا غلط کیا، لیکن میرا نہیں کنٹرول رہتا، تم تو جانتی ہو نا ایزل، نرم گیلی آواز میں کہتی۔ اس نے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ عنایہ اپنے خیالوں سے باہر نکلتی ان کی طرف آئی۔ آئندہ اس قسم کی اوور ایکٹنگ کی تو جان سے جاؤ گی۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتی وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ میں تو ڈر گئی، ڈر سے مجھے تو سانس بھی نہیں آ رہا صحیح سے، میرا آنکھیں گھما گھما کر کہنے لگی۔ وہ پل پل میں بدلتی تھی، ایک پل میں آنسو تو ایک ہی پل میں لاپرواہی۔ تبھی ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ختیجہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ رحیلہ بیگم بھی تھیں۔ ان کے اندر آتے ہی ایزل اور مرحا کھڑی ہو گئیں۔ ہم آنے ہی والے تھے نیچے، عنایہ نے مسکرا کر دھیما سا رحیلہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ رحیلہ نے بھی جوابی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، پھر نظر گھما کر کمرے کو دیکھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ رحیلہ نے عنایہ کی طرف دیکھا۔ جی، میرا اور عابش کا، عنایہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ ختیجہ بیگم نے خود بھی کمرے کی طرف نظر گھما کر دیکھا کہ اگر آج کمرے میں گند ہوا تو یہ سب تو گئے، مگر کمرہ صاف ستھرا ہی لگ رہا تھا۔ پھر سکون سے کھڑی ہو گئی۔ اور ایزل کا؟ رحیلہ نے ایزل کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہ میرا سامنے والا کارنر والا، اور یہ بالکل ساتھ والا معیز کا، ایزل نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ رحیلہ نے باہر کی طرف سرسری سا دیکھا اور پھر ختیجہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی، بڑا خوبصورت ہے بھابھی آپ کا گھر، اور بڑے پیارے بچے ہیں۔ رحیلہ کے لہجے میں خلوص سے خلوص نظر آ رہا تھا۔ اس کی صاف حسد و لالچ سے پاک آنکھیں اس بات کی خماسی تھیں کہ اس دل کورے کاغذ کی طرح تھا، اس کا دل کورے کاغذ کی طرح تھا۔ ختیجہ بیگم نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں بھی نواز دے گا، دل چھوٹا مت کرو۔ رحیلہ پھیکا سا مسکرائی۔ اچھا تو بھابھی ہم چلتے ہیں، پھر جواد نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ختیجہ نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف جانے لگی کہ عنایہ بے اختیار بول اٹھی، اتنی جلدی؟ ابھی تو بابا بھی نہیں آئے۔ رحیلہ پورے دل سے مسکرائی، ہاتھ بڑھا کر عنایہ کا گال تھپ تھپایا۔ وہ جواد کو کوئی کام آ گیا، اس سے جانا پڑ رہا ہے، ہارون تو پہلے ہی چلا گیا، اس کو کوئی کال آئی تو پریشانی میں ہی جلدی جلدی مل کر چلا گیا۔ اس بیچارے کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے نا، لیکن اگلی بار سکون سے اور بتا کر آئیں گے، پہلے عنایہ کو، پھر آخری بار ایزل کو کہی۔ گویا ایزل کو ان کی آمد پر جو حیرانی ہوئی تھی، اشارہ اس کی طرف تھا۔ ایزل شرمندہ سا ہنسی، اور تم لوگ بھی بتا کر جایا کرو کہیں جب جانا ہو تو۔ کیوں بھائی مرحا؟ رحیلہ نے مرحا کی طرف دیکھ کر کہا، جو کب سے بس باقیوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ خود کے مخاطب ہو جانے پر جی جان سے مسکرائی، جی بالکل۔ سب نے ہلکا سا کہکا لگا دیا اور باہر کی طرف چل دیے۔ شکر ہے وہ چلا گیا۔ ایزل کو اپنے کندھوں سے وزن اترتا محسوس ہوا۔ مصطفیٰ ولی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر دروازے کی بیل بجانے لگا، مگر دروازہ نہ کھلنے پر اس نے ایک بار پھر گھنٹی بجائی، مگر جواب ندارت۔ تیسری بار بجانے پر بھی جب دروازہ نہیں کھولا گیا تو وہ آنکھیں گھما کر بیل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پورے 1 منٹ تک بیل بجتی رہی، پھر اچانک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ولی نے قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ صبر نہیں ہوتا تم سے کیا؟ مصطفیٰ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر چلا آیا، جیسے یہ گھر اس کا، اور سامنے کی طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ او ہیلو مسٹر، آپ کا محل نہیں ہے یہ جو منہ اٹھائے اندر آ رہے ہو؟ ولی کو اس کا بے تکلف انداز بہت گلا تھا۔ یہ کان کھانے کی بجائے کچھ پلا دو تو مہربانی ہوگی۔ مصطفیٰ کان میں ایک انگلی ڈال کر زور سے ہلاتا ہوا بولا، زہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ولی نے آنکھیں ٹپٹپا کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ بہت مہنگا ہے، تم افورڈ نہیں کر سکتے، صرف پانی پلا دو۔ مصطفیٰ ایسے بولا جیسے احسان کر رہا ہو۔ ولی منہ میں بڑبڑاتا کچن کی طرف جانے لگا، جبکہ مصطفیٰ اپنا موبائل نکال کر ہارون کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہارون گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، صبح والے حلیے میں ہی تھا۔ جب اسے مصطفیٰ کی کال موصول ہوئی، کال اٹھاتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ۔ مصطفیٰ کو یہی توقع تھی، ایک آہ نکلی تھی اس کے ہونٹوں سے۔
ہاں ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، جیل میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی خاص مسئلہ نہیں بنا۔ صادمہ کی نکھیوں کے ساتھ گلاس میں پانی لے کر آتے ولی کو دیکھا۔ ولی مصطفیٰ کے انداز سے مسکرا دیا تھا۔ جانتا تھا ہارون نے کچھ بھی پوچھا ہو، اس کا حال تو بہرحال نہیں پوچھا تھا۔ تم اس کو وہ بھی بتا سکتے ہو جو وہ پوچھ رہا ہے، ولی نے جتانے والے انداز میں مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ میں گلاس اس کے آگے کیا۔ مصطفیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر گلاس تھام لیا اور منہ کو لگا لیا، جبکہ ہارون دوسری طرف ضبط کیے ان دونوں کو سن رہا تھا۔ بتاؤ گے یا؟ ابھی ہارون کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ مصطفیٰ سنجیدہ ہوتے پانی کا گلاس نیچے رکھ کر شروع ہو گیا۔ کل میرے وارڈن نے آ کر کہا تھا کہ میرا ڈوم چینج کر رہے ہیں، میں نے بغیر کسی اعتراض کے مان لیا۔ کل ہی میرا سامان لا کر ادھر رکھ دیا گیا تھا، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کسی پر بھی شک ہوتا، اور آج جب میں لیکچرز کے بعد واپس آیا تو پولیس آ گئی، اس کے بعد کا سب پتہ ہی ہوگا۔ ولی مقابل صفحے پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے سر کے اوپر خلا میں دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اس کی قطعی آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہارون کی ہنستی ہوئی آنکھیں چھوٹی ہوتی تھیں۔ ہارون مصطفیٰ کی بات غور سے سنتا، اب اپنی کار پارک کر رہا تھا۔ ولی سے بات کرواؤ۔ ہارون گاڑی سے باہر نکل کر اب اس تنگ تاریک کمرے میں جا رہا تھا جہاں اس کے کمپیوٹرز رکھے ہوئے تھے۔ مدھم سی روشنی میں قدم اٹھاتا وہ اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ موبائل اسپیکر پر لگا کر اپنے اور ولی کے درمیان رکھے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ولی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ اب وہ اتنی دیر یہ سوچ کر نہیں گزار سکتا تھا کہ وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں ولی، جب تم وہاں پہنچے کیا تم نے کچھ غیر معمولی چیز نوٹ کی؟ ہارون ولی سے مخاطب ہوا۔ جب میں پہنچا تو پولیس بہت عزت سے مصطفیٰ کو لے کر جا رہی تھی۔ ایک استہزائیہ نظر مصطفیٰ کی طرف اچھالتا آگے بولنے لگا۔ واپسی پر 3 پاکستانی لڑکے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان کی بات سے یہ اندازہ لگایا کہ ان میں سے 2 لڑکے مصطفیٰ کو پھنسانے میں ملوث تھے۔ میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا ہے تو ان کے بارے میں کوئی غیر معمولی بات معلوم نہیں ہوئی۔ ان دونوں کی تصویریں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ ولی اپنا موبائل نکالتا اس میں انگلیاں مارنے لگا۔ ہارون کو سینڈ کرنے کے بعد مصطفیٰ کی طرف موبائل اسکرین پر کر دی۔ دوسری طرف ہارون اپنا لیپ ٹاپ آن کیے وہ تصویریں دیکھنے لگا جو ابھی ولی نے سینڈ کی تھی۔ کچھ دیر بعد ہارون کی آواز آئی، مصطفیٰ کیا مسئلہ ان لڑکوں کا تم سے؟ مصطفیٰ نے موبائل اسکرین سے نظر اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یہ لوگ راہ سے بھٹک رہے تھے تو میں نے سوچا بھلا کر دوں، مصطفیٰ بے نیاز سا کہہ رہا تھا۔ ولی نے ناسمجھی سے کہا، کس قسم کا بھٹک رہے تھے؟ ہارون نے دان پر دان جما کر کہا، پتہ نہیں مصطفیٰ کو بیگانی شادیوں میں ٹانگ پھنسانے کا اتنا شوق کیوں تھا، وہ بس یار بدتمیزی کر رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بے بسی سے کہا، وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ولی آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھ رہا تھا، تمہارا کتنا ضروری تھا ان کے بیچ میں آنے کا، جب تمہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کی نظروں میں نہ آنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ہارون غصوں میں دھارتا ہوا بولا۔ مصطفیٰ نے خفگی سے بہن سکیڑی، کیونکہ مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور سب کچھ نظر انداز کرتا وہاں سے آنکھیں بند کرتا چلا جاؤں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عورت کی عزت اور حفاظت کرنا سیکھا ہے، چاہے وہ عورت کوئی بھی ہو۔ اگر میں اس رات اس لڑکی کو ان پاگل کتوں کے بیچ چھوڑ دیتا تو میں رات کو چین سے سو نہ پاتا۔ خاموش ہونے والا بھی اتنا ہی ظالم ہے جتنا کہ ظلم کرنے والا۔ مصطفیٰ بھی جواب میں اتنی ہی برہمی سے بولا، جبکہ ولی خاموشی سے بس سن رہا تھا۔ مصطفیٰ، ہمارے کام کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہارون نے ذرا ضبط سے کہا۔ کوئی بھی تقاضا میرے ضمیر سے بڑھ کر نہیں ہے، مصطفیٰ دو بدو بولا۔ سامنے بیٹھا ولی سر جھٹک کر رہ گیا۔ اور ایک اور بات میں یاد کرواتا جاؤں، یہ ظلم کے خلاف بولنا بھی مجھے ہارون احمد نہیں سکھایا ہے۔ کیا وہ سبق دہرانے کی مجھے ضرورت ہے جو تم نے ہمیں سکھایا ہے؟ مصطفیٰ کی آنکھوں میں واضح برہمی تھی۔ وہ کبھی کبھی اس طرح جوش میں آ جاتا تھا، جب آتا تھا پھر یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے کون ہے۔ ہارون نے اس وقت کو کوسا جب اس نے اس مشن کے لیے مصطفیٰ کو چنا تھا۔ زیادہ بکواس نہ کرو اور آئندہ احتیاط کرنا، ناگواری سے کہتا ہارون رابطہ منقطع کر دیا۔ مذاق بنا کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ سینے پر ہاتھ باندھ کر منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ مذاق کا مذاق کیسے بناتے ہیں؟ ولی بے حد سنجیدگی سے بولا۔ ارے یار، فی الحال کے لیے چپ کر جاؤ۔ ولی اس کی اتری شکل دیکھ کر محسوس ہوا، ہائے کتنی دیر بعد اسے یہ موقع ملا تھا۔ عنایہ، جاؤ اپنی دادی کو لے آؤ، ناشتہ کر لیں، پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا ہے۔ خدیجہ بیگم ناشتہ بنا رہی تھی جب انہوں نے عنایہ کو کہا۔ عنایہ اس بات میں سر ہلا کر جانے لگی تو پیچھے سے ذرا اونچی آواز میں کہا، ایزل کو بھی جگا دو، بہت سونے لگی ہے یہ لڑکی۔ پہلی بات عنایہ سے کہہ کر آہستہ سے خود سے بڑبڑاہٹ کی۔ عنایہ جانے لگی کہ پیچھے سے مرحا کی آواز آئی، آپ اپنی دادی کو اٹھا دو، میں ایزل کو اٹھا کر آتی ہوں۔ صبح ہی وہ فریش سا موڈ لے کر چلی آ رہی تھی۔ مرحا کہہ کر جانے لگی جب خدیجہ بیگم نے اسے ذرا سنجیدہ لہجے میں کہا، 5 منٹ میں تم دونوں نیچے ہو، بات کرنی ہے میں نے تم سے۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ عنایہ سکینہ بیگم کو اٹھانے جا چکی تھی، جبکہ مرحا خدیجہ بیگم کی پرواہ کیے بغیر مسکراتی تابیداری سے سر کو خم دیتی اوپر جانے لگی۔
کچھ دیر بعد عنایہ نے آ کر کہا، امی وہ دادو کہہ رہی ہیں وہ باہر نہیں آ رہی، اندر ہی ناشتہ دے دیں۔ ساتھ ساتھ وہ کچھ برتن الگ ٹرے میں لگا رہی تھی۔ اچھا چلو تم یہ پراٹھا بناؤ، میں ان کا کھانا دے کر آتی ہوں، طبیعت کا بھی پوچھ لوں گی۔ ختیجہ بیگم عنایہ کو ہدایت دیتی کھانے کی ٹرے لے چلی گئیں۔ سکینہ بیگم اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز لیٹی تھیں۔ جب ختیجہ بیگم کو کھانا لاتے دیکھا تو ہلکا سا مسکرا کر سیدھی بیٹھ گئیں۔ ختیجہ بیگم نے احتیاط سے کھانا بیڈ پر رکھا اور ایک طرف ہو کر خود بھی بیٹھ گئیں۔ آپ کو رات نیند تو آ گئی نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ ختیجہ بیگم ہلکا سا مسکرا کر کہا تو سکینہ بھی روٹی کا نوالا توڑتی نفی میں سر ہلا گئیں۔ تکلیف کیا ہونی ہے ختیجہ، بس یہی مرض ہے جو لگ گیا ہے، جان نہیں چھوڑا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ کوئی بات نہیں بھی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بھی ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ۔ ختیجہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر کہا۔ سکینہ بھی ہلکا سا مسکراتی اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگیں۔ تب بھی ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹاتے حماد صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی ختیجہ بیگم کھڑی ہو گئیں۔ آپ بھی بڑی بی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیں، بھجوا دیتی ہوں، ادھر ہی میں ذرا بچوں کے ناشتے کا دیکھ لوں، کہہ کر وہ باہر آ گئی اور حماد صاحب ختیجہ بیگم والی جگہ پر بیٹھ کر سکینہ بھی کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ جب ختیجہ بیگم کچن میں آ کر ایک اور کھانے کی ٹرے تیار کرنے لگی، اور ساتھ میں اونچی آواز میں پکارا، مرحا، ایزل، تم لوگوں کے 5 منٹ مکمل نہیں ہوئے کیا ابھی تک؟ تبھی ایزل اور مرحا جلدی جلدی قدم اٹھاتی نیچے آنے لگیں۔ اتنا کیوں سونے لگی ہو؟ ختیجہ بیگم نے خف کی بھری نظر سے ایزل کو دیکھا۔ امی جاگ رہی تھی کب سے، بس وہ یونیورسٹی کی کچھ میلز آئی تھیں وہ دیکھ رہی تھی، پھر مرحا آ گئی تو اس کے ساتھ نیچے گئی۔ ایزل کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی تو ختیجہ بیگم نے ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایزل بعد میں بیٹھنا، پہلے ہی اپنے بابا کو دے آؤ، وہ بڑی بی کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ ایزل اٹھ کر ناشتے کی ٹرے لے کر باہر چلی گئی۔ پیچھے ختیجہ بیگم نے کرسی کھینچ کر مرحا کے مقابل بیٹھ گئیں۔ پراٹھے بناتی عنایہ نے مڑ کر ایک نظر دیکھا، مرحا کی کلاس ہوتے دیکھنے کو ملنے والی تھی۔ کتنے دنوں بعد اسے یہ منظر دیکھنے کو ملا تھا، سوچ کر ہی وہ مزے سے مسکرائی۔ کچھ دیر ختیجہ بیگم سامنے بیٹھے مرحا کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ مسلسل خود کو دیکھتا پا کر مرحا نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا، یہ کل کیا حرکت کی تھی تم نے؟ ختیجہ بیگم نے خفگی سے اس کے انجان بننے پر مرحا سے پوچھا، آنٹی اب بس کریں یار، کل سے یہ آپ کی سائیکیٹرسٹ بیٹی اور یہ ڈاکٹر بیٹی نے اچھی خاصی کر دی ہے۔ پہلی عنایہ اور پھر کچن میں داخل ہوتی ایزل کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی۔ ایزل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے مرحا کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ عنایہ بھی اپنا کام ختم کر کے ٹیبل پر برتن لگانے لگی۔ مرحا، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو تم کہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھرو، 24 سال کی ہو، اتنے بڑے گھوڑے جتنی ہو، کل وہ سب پاگل پن دکھاتے، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مرحا ڈاکٹر بن گئی ہے۔ کوئی بھی تمہیں اس طرح کی حرکتیں کرتا دیکھے تو یہی سمجھے کہ میٹرک فیل لڑکی ہے۔ ایزل دلچسپی سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عنایہ بھی ختیجہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں مزے سے مرحا کی عزت ہوتی دیکھتے ہوئے ناشتہ کرنے لگیں۔ لو جی بھلا آنٹی، اتنا بھی کچھ نہیں کیا؟ ہاں بس وہ ایسے غصے میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مرحا کی بات پر ختیجہ بیگم نے بھویں اچکا کے اسے دیکھا، جیسے کہا بس یہی کیا تھا کیا؟ ان کے اس طرح دیکھنے پر مرحا نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں چلیں، کشن بھی اٹھا کر نہیں مارنے چاہیے تھے۔ ختیجہ بیگم کے ہنوز ویسے ہی دیکھتے رہنے پر پھر بیزاری سے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر بولی، اچھا مہمانوں کے سامنے زبان بھی قابو میں رکھنی چاہیے تھی۔ اب وہ منہ پھلائے ایک طرف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ختیجہ بیگم اس انداز پر تھوڑی نرم پڑ گئیں اور ہلکا سا مسکرا دیں۔ مرحا، ویسے تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہیں دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایزل مزے سے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولی، جس پر مرحا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں نا، تم ہوتی تو نہ تم اس طرح کی حرکتیں کرتی اور نہ بعد میں اس طرح شرمندہ ہوتی۔ مرحا کے اس طرح دیکھنے پر ایزل نے وضاحت کی تو مرحا نے بس دیکھنے پر اکتفا کیا۔ ابھی وہ اس کے منہ نہیں لگ رہی تھی۔ چلو اب منہ ٹھیک کرو اور ناشتہ کرو، آئندہ اس طرح کی حرکت کی تو گھر سے باہر نکال دوں گی، آرام سے کہہ کر وہ بھی ناشتہ کرنے لگی۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ایک پل میں اپنا منہ ٹھیک کر کے چہکتے ہوئے اس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ایک پراٹھا اٹھا لیا، اس کا مطلب ہے کہ تم پھر سے اس طرح کی حرکتیں کرو گی۔ عنایہ نے چھیڑتے ہوئے کہا نا دیکھی جائے گی، اب مستقبل کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا؟ ٹھٹائی دکھاتے مزے سے بولی، اللہ ہی ہے میرا جو تمہیں سدھار دے۔ ختیجہ بیگم افسوس سے اسے دیکھتی اٹھنے لگیں اور اپنے برتن اٹھا کر سنک میں رکھ دیے۔ انہوں نے کھانا بس نام کا ہی کھایا تھا۔ ایزل، یہ برتن مرحا سے دھلوانا کوئی تمیز تہذیب آئے سے بھی، ماؤں کی خالص انداز میں کہتی وہ کچن سے باہر چلی گئیں، جبکہ مرحا نے خوف سے سنک کی طرف دیکھا جہاں صرف ختیجہ بیگم کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ایک سکون کا سانس لیا کہ تھوڑے ہی ہیں۔ عنایہ اور ایزل جھٹ سے اٹھ کر اپنے برتن بھی سنک میں رکھ دیے۔ میں بابا اور دادو کے برتن بھی لے کر آتی ہوں، پرجوش سے کہتی ایزل کچن سے نکلی۔ پیچھے بڑھتے برتنوں کی تعداد دیکھ کر مرحا کے ماتھوں کے بلوں میں بھی اضافہ ہوا۔ ایسا کرنا مرحا، یہ والے برتن بھی دھو دینا، کافی دن ہو گئے ہیں ایسے ہی پڑے ہیں۔ عنایہ کچن کے کیبن سے کچھ برتن نکال رہی تھی، جس پر مرحا کا منہ کھل گیا۔ ہاں یہ ساتھ والے گھر کے برتن بھی لے آئیں، کہیں کم نہ رہ جائے۔ اپنی قمیض کی آستینیں اوپر کرتی روحان سا منہ بنائے وہ بولی تو کچن میں آتی ایزل نے حماد صاحب اور سکینہ بیگم کے کھانے والے برتن بھی لا کر رکھ دیے۔ لو اب کوئی کمی نہیں رہے گی، اب کوئی شکایت نہ کرنا کہ ہم نے تمہیں برتن کم دیے ہیں۔ ایزل برتن سنک میں رکھتی کہنے لگی، ہاں جیسے جہیز میں لے کر جانا ہے میں نے۔
कोई कमी तो नहीं रह गई। पहली बात गुस्से में कहकर आखिर में एजल की नकल करते इसका जुमला दोहराया। एजल और इनाया मिरहा के इस अंदाज पर कहका लगाकर हंस पड़ी। बर्तनों का एक ढेर लगा दिया था इन दोनों ने कुछ पलों में, जिसे मिरहा अब मुंह फुलाए धो रही थी, और वो दोनों इसे कंपनी देने के नाम पर वहीं बैठकर इस मंजर से हिस्स उठा रही थीं। मिरहा, एजल और इनाया तीनों इस वक्त एजल के कमरे में बेड पर बैठी इनाया की शादी में आने वाली मेहमानों की बातें कर रही थीं। जब एजल ने शादी पर मदऊ मेहमानों की लिस्ट पकड़े इनाया की तरफ देखकर कहा, लो अब लिस्ट तकरीबन 60 से 8 अफराद का इजाफा हो गया। इस्तेहज़ाया हंसती वो लिस्ट इनाया की तरफ बढ़ा गई। इनाया ने मलामती नज़रों से इसे देखा। मिरहा तजस्सुस से इनाया के साथ होती लिस्ट में लिखे मेहमानों का नाम पढ़ने लगी। अचानक याद आने पर एजल की तरफ देखती मिरहा ने आंखें छोटी करके कहा, तुम्हें मेरे ख़ानदान के बारे में तो सब कुछ पता है और तुमने मुझे आज तक अपने दरदियाल के बारे में कुछ नहीं बताया। कितनी बड़ी मीसनी हो तुम, क्या बताती, कुछ बताने को था ही नहीं। एजल आम से लहजे में कंधे उचकाते बोली। इनाया ने मलामती नज़रों से इसे देखा। वैसे एजल, हुआ क्या था जो तुम लोग अपने गांव वापस गए थे, वो भी 5 साल बाद, और ये अब तुम्हारी दादी को कैसे ख्याल आ गया यहाँ आने का? जब से तुम लोग इधर आए थे तब से तो वो नहीं आई थी। मिरहा एजल की तरफ देखते हुई उलझन ज़दा से बोली, लड़ाई हो गई थी हमारी, बस फिर आगे, फिर पिछले हफ्ते सुलह कर ली तो चले गए। एजल के इतने तफसीली जवाब पर मिरहा ने बुरा सा मुंह बनाया। आह एजल, तुम इतना कुछ मुझे ना बताती तो मैं तो मर ही जाती। आह, शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए। तंजन कहती वो इनाया से लेस पकड़कर सर झुकाए नाम पढ़ने लगी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे एहसान मैं करती रहती हूँ। वो भी आगे से ढिठाई से बोली, तुम्हें पता है एजल, इंसान मजबूत कैसे होता है? इसके मसनूई लापरवाही वाले अंदाज को इनाया ने एक लम्हे में पहचाना था। एजल ने नासमझी से इसे देखा। मिरहा ने भी सर उठाकर देखा। जब इंसान अपने अंदर महसूस होती तकलीफ़ को बगैर किसी डर के बता दे। एजल ने फ़ौरन नज़रें फेर लीं। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इनाया, आहिस्ता आवाज़ में कहती। वो अपने झूठ की गवाही खुद दे रही थी। एजल, इनाया आप ही ठीक कह रही हैं। तुम वो सब कुछ ज़ुबान से कहो जिसके बारे में तुम सोचना भी नहीं चाहती, तो वो चीज़ जो तुम्हें डरा कर रखती है तुम्हें डराने के बजाय मजबूत बना देगी। एक बार कोशिश तो करो। मिरहा ने इस तरह एजल के मुंह फेरने से संजीदा लहजे में कहा, तुम्हें पता, जब वो सारे मसले नए नए शुरू हुए थे तो मैं भी किसी से नहीं कहती थी तुम्हारी तरह। इनाया ने इसकी हनूस खामोशी पर कहा तो वो दोनों इसे देखने लगी। इनाया हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे माजी में खुद को देखती हुई मुस्कुराई हो। फिर मुझे किसी शख्स ने कहा कि मेरे दिल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी तकलीफ़ है, मैं इसे अल्फाज की शक्ल में बाहर निकालना शुरू करूं। जब तक दिल में रहेगी पूरे जिस्म में घूमती रहेगी, आपको कमज़ोर बना देगी। इस तकलीफ़ को अल्फाज के रास्ते बाहर निकाल लो, देखना तुम खुद को हल्का महसूस करोगी। इसके बाद जो बात तुम्हें तकलीफ़ दे रही होगी वो ख़त्म तो नहीं होगी मगर कम हो जाएगी। इस बार जिसके बारे में बात की जाएगी इसका सामना करना आसान होता है। इनाया इस तरह बोल रही थी जैसे वो किसी शख्स के अल्फाज दोहरा रही हो। किसने कहा था आपसे? मिरहा मुतासिर सी होती पूछने लगी। पिछले 5 सालों में कितनी बार जिक्र किया है इस सब का, कितनी बार मैंने तुमसे उगलवाने की कोशिश की, मगर तुमने कसम खा रखी है कि एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। इसीलिए तुम आज भी वहीं खड़ी हो, तुम इस वक्त से आगे नहीं बढ़ी। तुम जितना मर्जी खुद को बेनियाज जाहिर कर लो मगर नज़र आता है सब। इनाया मिरहा का सवाल नज़रअंदाज करते कहने लगी तो एजल ने बेबसी से आंखें बंद करके बेड की पुश्त से ट्रेक लगा दी। वो वाकई थक गई थी। सब कुछ अपने अंदर दबाते दबाते तकलीफ़ इसके चेहरे पर आया होने लगी थी। मिरहा कुछ कहने लगी थी कि इनाया ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वो दोनों खामोशी से इसको देख रहे थे जब एजल की आवाज़ इनकी समातों से टकराई। मुझे डर नहीं है, जो हुआ वो सब तकदीर था, लेकिन मुझे तकलीफ़ है इसकी बहुत। मैं फिर से अपने दिल को किसी की कैद में नहीं देना चाहती। मैं अपने इन सालों में सीखे गए सबक भुलाना नहीं चाहती। वो कहकर खामोश हो गई थी। तवक्कुफ़ के बाद फिर कहना शुरू किया, मैं 7 साल की थी जब मैंने मम्मा को दिए जाने वाले तानों का मतलब समझना शुरू किया। इसकी आंखें हनूस बंद थीं। शायद वो खुद को वहीं पर तसव्वुर कर रही थी, वक्त में पीछे, इस जगह में जहाँ इसकी ज़िंदगी गुजरी थी। अच्छा, ये बाप नंबर 2 आ गया। अभी आप लोग छोटी छोटी वीडियोस पे गुजारा करें। इंशाल्लाह मेरे फाइनल्स ख़त्म होते हैं तो मैं लंबी लंबी वीडियोस देखें, इसको जल्दी ख़त्म कर दूँगी। ज़्यादा लंबा नहीं है, 436 आई थिंक पेजेस है। 400 की लाइन में है, 500 की लाइन में नहीं है पेजेस। आई नो तजस्सुस बहुत हो रहा है। अच्छा, मैं भी साथ साथ ही पढ़ रही हूँ, मैं भी पहले नहीं पढ़ा हुआ मैंने भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। रब रखा।